This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम रमज़ान। नाज़रीन, मेरी और आपकी रहनुमाई फरमा रहे हैं यहाँ पर मुफ्ती वसीम अहमद साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं अपने मेहमान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है प्रोग्राम में। जी, जज़ाकल्लाहु शुक्र। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी कॉलों को भी शामिल करते हैं, मुफ्ती साहब से भी अपने सवालात की रहनुमाई हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ ये हमदर्द के प्रोडक्ट हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे अफजल रूअफ़ज़ा है। तो नाज़रीन, रूअफ़ज़ा आप तमाम लोगों को पसंद है, हमदर्द की बेहतरीन प्रोडक्ट है, बरसों से चली आ रही है। इसी के साथ साथ जो लोग रूअफ़ज़ा का लुत्फ़ नहीं ले सकते, यानी जिनको शुगर की बीमारी है, वो शुगर फ्री रूअफ़ज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नया प्रोडक्ट है, लॉन्च किया है हमदर्द ने। इसके अलावा स्क्वैश फ्लेवर में ऑरेंज है, लेमन है, खसखस शरबत है और जामे शीरी आपको अलग अलग फ्लेवर में यहाँ दिख रहे होंगे। इसके अलावा ईसब गोल है नाज़रीन, वो भी बेहद मुफीद है। इसके साथ ही साथ गर्मियाँ हैं, ग्लूकोज टी तो ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 2 फ्लेवर में है, रेगुलर है, इसके अलावा ऑरेंज फ्लेवर है नाज़रीन। इसके साथ ही साथ शहद यहाँ पर हमदर्द का बरसों से चला आ रहा है, बेहद मुफीद है। इसके साथ ही साथ नारियल पानी हमारे पास मौजूद है, जो कि गर्मियों की रौनक है और गर्मियों में ताकत और सेहत और ठंडक अता फरमाता है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन एक और नया रेड रश नाम से एनर्जी ड्रिंक हमदर्द ने लॉन्च किया है, जो बेहद मुफीद है, ठंडा भी है, पीने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन आप बरसों से चला आ रहा है सैफ़रॉन, जिसे हम ज़ाफ़रान भी कहते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, वो भी हमदर्द का प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है, इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही साथ नाज़रीन बात करें किचन की, किचन में बिना ऑयल के खाना नहीं बनता और कच्ची गनी ऑयल बरसों से चला आ रहा है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो हमदर्द ने कच्ची गनी ऑयल भी यहाँ पर लॉन्च किया है, नया प्रोडक्ट है। इसके साथ ही साथ हींग भी यहाँ पर उन्होंने हमदर्द ने लॉन्च करी है, जो बेहद मुफीद होती है और खाने को हाजमा भी पहुंचाती है। इसके साथ ही साथ बात करें मसालों की नाज़रीन, तो मसालों में हमदर्द ने खालिस स्पाइसेस नाम से काफ़ी मसाले निकाले हैं, जिसमें अलग अलग हैं, जैसे धनिया है, हल्दी है, मिर्च है, काली मिर्च है। इसके साथ ही साथ अजवाइन भी यहाँ पर मौजूद है नाज़रीन। बात करें टाटर पैक की, तो इसमें मिल्क शेक है, लस्सी है, लेमन है, इसके अलावा लस्सी है, इसके अलावा लीची का फ्लेवर भी इसमें मौजूद है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन बात करें ईद की, ईद सेवइयों के बिना नहीं होती, हर घर में सेवइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह बनाई जाती हैं और पसंद की जाती है। सेवइयाँ बरसों से चली आ रही हैं, तो हमदर्द ने सेवइयाँ भी यहाँ पर लॉन्च की हैं। ये तमाम तर प्रोडक्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करिए, बेहद मुफीद है, बेहद फ़ायदेमंद है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, लेते हैं उनसे रहनुमाई और पूछते हैं उनसे सवालात। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आखिरी अशरा हमारे दरमियान है, जो कि जहन्नम से आज़ादी का है। तो तमाम लोग दुआएं करें और अल्लाह तमाम लोगों की दुआएं भी कबूल करता है। सच्चे दिल से तौबा कीजिए गुनाहों से और सच्चे दिल से दुआ कीजिए। तो नाज़रीन चलते हैं शब कद्र की फ़जीलत के बारे में मुफ्ती साहब से रहनुमाई हासिल करते हैं। तो मुफ्ती साहब, मेरा सवाल पहला यही है कि शब कद्र की फ़जीलत क्या है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये एक छोटी सी सूरत है और अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक मुकम्मल सूरत शब क़द्र की फ़जीलत में बयान फरमाई है, नाजिल फरमाई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि शब क़द्र किस दर्जे की अहमियत वाली रात है कि अल्लाह ने पूरी एक सूरत ही उसकी तारीफ़ में, उसकी फ़जीलत में और उसकी हम्द में बयान करती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि ये एक ऐसी रात है कि जिसने इस रात में इबादत कर ली, यानी जिसने इस रात को इबादत के ज़रिए से हासिल कर लिया और उसने इस रात को कामयाब कर लिया, तो 1000 महीनों से ज़्यादा की इबादत का सवाब उसने हासिल कर लिया। बस औक़ात हमारी इतनी ज़िंदगी भी नहीं हो पाती है बाज़ लोगों की कि 1000 महीने हमें इस ज़िंदगी में जीने को मिल रहे हों और हमें सिर्फ़ एक रात इबादत करने पर इतना बड़ा सवाब मिल जाए।
تو یہ اللہ کی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا تو بس اس کو محروم ہی کہا جائے گا، اور جو اس رات کی فضیلت سے، اس رات کی حقیقت سے، اس رات کی برکتوں سے محروم نہ ہوا تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو کامیاب بنایا کریں، چونکہ یہ جو رات گزری ہے یہ شب قدر کی پہلی رات تھی، 21ویں شب تھی۔ آج آنے والی جو رات ہے وہ 22ویں شب ہے، لیکن یہ بھی ایک عظیم رات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، اور جمعہ سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے وہ بھی ایک عظیم رات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام 4 راتوں میں 4 راتوں کو عظیم بنایا ہے۔ ایک شب قدر، نمبر 2 شب برات، نمبر 3 شب جمعہ، تو یہ جمعہ کی رات ہے، اور نمبر 4 شب عید جو ہمیں انشاءاللہ اور 8-9 دن کے بعد نصیب ہونے والی ہے۔ تو اس رات میں بھی بعض لوگ جو عید کی رات ہوتی ہے شاپنگ میں یا اسی طرح دوسرے فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جیسے ہی عید المبارک کا چاند نظر آیا تو جن گناہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا، سانگ وغیرہ سننے سے بچے ہوئے تھے، دیگر فضول کام، وہ فوراً اس کام کو شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ رات بڑی قیمتی رات ہوتی ہے، عبادت والی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں جو عبادت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو، اس کے دل کو اس دن مردہ ہونے سے محفوظ فرمائیں گے، جس دن تمام انسانوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ جی مفتی صاحب، تو ہمیں ان راتوں میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، شب قدر، شب برات، شب جمعہ اور شب عید۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، تو جمعہ کی رات آج بھی اہتمام کریں عبادت کا، پورے سال ہر ہفتے یہ نصیب ہوتی ہے، تو اس رات میں خاص طور سے کچھ وقت ہم عبادت میں گزارا کریں۔ جی مزید رہنمائی آپ سے اور حاصل کریں گے اسی موضوع پہ مفتی صاحب۔ ایک کالر کو ہم شامل کر لینا چاہتے ہیں، محمد شریف صاحب ہیں حیدرآباد سے لائن پر۔ جی شریف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جو سوال ہے مفتی صاحب سے، جی میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، فرض نماز 4 رکعت، جی فرض نماز پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہے، پڑھتا ہوں تابع امام کے پیچھے۔ اب جی تراویح کی نماز کے 20 رکعت کی میرے کو کیا نیت باندھنا ہے؟ تراویح کی نیت، جی ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب تراویح کی نیت پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ فرض نماز کی بھی جب نیت باندھ رہے ہیں، آپ کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو اس کا ایک ایکسٹرا الگ سے ثواب ملے گا۔ کم سے کم دل میں نیت ہر ایک کے ہونا ضروری ہے کہ میں کب کون سی نماز کس جگہ کس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ تو جس طرح سے آپ نے نیت کی کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض بوقت عشاء، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ ٹھیک اسی طرح سے تراویح میں جو آپ نیت کریں گے، چونکہ امام اٹھتا ہے فوراً نیت باندھ لیتا ہے، اتنی دیر میں آپ نیت کرتے رہیں گے اپنی زبان سے، پتہ چلا امام نے جو ثنا بھی پڑھ لی، آپ کی تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ گئی، امام نے قرات شروع کر دی۔ تو آپ دل میں نیت کر لیا کریں۔ کیا نیت کریں گے؟ کہ میں 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ تراویح کی نیت کرتا ہوں، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نیت باندھ لے۔ یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، آپ نے دل میں بس اتنا کہہ لیا، دل میں آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس امام کے پیچھے 2 رکعت سنت مؤکدہ تراویح کی نیت باندھ رہا ہوں، واسطے اللہ کے، بس آپ نیت باندھ لیں، اللہ اکبر کہ نماز ہو جائے گی۔ جی محمود شیخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی محمود صاحب، ضرورت سے زائد چیزیں تو اس میں بھی لگاتی سوال بیان کیجئے۔ محمود صاحب سوال بیان کیجئے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا فرمائیے۔ ایک سوال یہ تھا جی کہ جیسے الیکٹرانک چیزیں اپنے پاس زائد، مطلب ضرورت سے زائد ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ؟ الیکٹرانک چیزوں پہ زکوٰۃ۔ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ وہ ہے مہنگے موبائل ہیں جی اور کوئی سوال؟ زکوٰۃ ہم نے پہلے سب تو نکال دیا ہے، لیکن نئی چیزوں پہ تھوڑا دھیان آیا، جیسے موبائل ڈبل ہے، جی کچھ واچ ہے مہنگی تو وہ ڈبل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب، غور کیجیے۔ جی مفتی صاحب، زکوٰۃ مال پر جس کی آپ تجارت کرتے ہیں، نمبر 2 آپ کے پاس جو کیش ہے اس پر،
نمبر 3 آپ کے پاس جو زیور ہے اس پر، نمبر 4 جو آپ نے پراپرٹی گاڑی بزنس کے مقصد سے لے رکھی ہے اس پر، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں۔ اسی طرح سے آپ نے شیئر مارکیٹ وغیرہ میں پیسہ لگایا تو اس پر بھی ہوگی۔ یعنی جو کچھ کیش ہے یا جو کچھ تجارت آپ کرتے ہیں یا آپ کے پاس زیور وغیرہ ہے یا جس بلڈنگ یا پراپرٹی کو آپ نے جو ہے اور گاڑی وغیرہ کو آپ نے بزنس کے پرپس سے لے رکھا ہے، ان پر زکوٰۃ بنے گی۔ ضرورت کی جو چیزیں ہیں اور وہ زیور نہیں ہیں، اگر ضرورت کی چیزیں جیسا کہ آپ استعمال کر رہے ہیں، موبائل ہے، آپ نے الیکٹرک سامان کی بات کری، اگر اس کے اندر گولڈ یا چاندی لگی ہوئی ہے تو پھر اس چاندی اور گولڈ کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ البتہ یہ جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں، موبائل چاہے کتنا ہی مہنگا ہو، اسی طرح سے گھر ہے، اسی طرح سے ہمارے کپڑے ہیں، ہماری دیگر چیزیں ہیں، مشینیں ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جی فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی فاطمہ صاحبہ جی میرا 3 سوال ہیں۔ فرمائیں۔ پہلے لمبے ہونے کے واسطے کیا کرنا؟ کیا ہونے کے واسطے؟ لمبے ہونے کے واسطے۔ لمبے۔ اور پہلا سوال لمبے ہونے کے واسطے، دوسرا گورے ہونے کے واسطے کیا کرنا؟ کس کے؟ گورے ہونے کے لیے۔ تیسرا تلاوت کرنے کے ٹائم دھیان کہیں اور بھٹک گیا تو کیا کرنا؟ توبہ کرنا کہ کیا کرنا؟ جی ٹھیک ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب، غور سے سنیے۔ مفتی صاحب آخری سوال۔ جی تلاوت کرتے وقت جب آپ کا دھیان ادھر ادھر جائے تو آپ جو ہیں اپنے دھیان کو واپس تلاوت میں لے آئیں۔ آپ تلاوت کرتے وقت یہ سوچیں کہ میں اس اللہ سے بات کر رہی ہوں جس کا میں کلام پڑھ رہی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب آپ کوئی بھی عبادت کریں تو آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ آپ جو ہے نا اس اللہ کو، اس مالک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال آپ کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا تو یہ سوچیں کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو جس کی عبادت کر رہے ہیں جب اس کی طرف ہمارا ان 2 باتوں میں دھیان الجھا رہے گا تو انشاءاللہ دھیان کسی تیسری طرف نہیں جائے گا، اور اگر چلا جائے یاد آتی واپس اپنے دھیان کو لے کر آئیں۔ اسی طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ مزید اللہ جو ہے آپ کو رنگت عطا فرمائے، خوبصورتی عطا فرمائے، تو دیکھیے اللہ نے جیسا ہمیں بنایا ہے خوبصورتی اسی میں اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ کب؟ جب کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آپ نماز کا خاص اہتمام کریں۔ نمبر 2 لمبے سجدے کریں۔ جب لمبے سجدے کریں گی آپ تو اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا چہرے پر ایک الگ طرح کا نور، الگ طرح کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3 آپ جو ہے باوضو رہا کریں۔ جتنا آپ وضو کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ آپ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگتے جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ کچھ لمبائی میں اضافہ ہو، یہ وہ، تو اس کے لیے دیکھیے ڈاکٹرز وغیرہ دوائیاں بھی بتاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کچھ فرق پڑے گا، لیکن ایکسرسائز سے ضرور فرق پڑے گا۔ آپ جو ہے نا کسی اسپیشلسٹ سے، جو لیڈیز اسپیشلسٹ ہو، آپ ان سے جو ہے نا ایکسرسائز پوچھیں یا آن لائن جو ہے نا آپ دیکھیں، اس طرح کی ایکسرسائز کریں، انشاءاللہ آپ کی لمبائی میں بھی اللہ اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ شاہدہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی شاہدہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب سے میرے 2 سوال تھے۔ جی کہیے۔ جی ایک سوال تو یہ تھا کہ یہ سونا اور چاندی کتنا تولہ ہونا چاہیے جس سے زکوٰۃ جاتی ہو؟ دوسرا یہ تھا میرا کہ یہ جو ہم لوگ مطلب کمانے والا کوئی نہیں، میرے شوہر کا لوگ ہی ہے، 2 میری بیٹیاں ہیں جی، اور ایک 8ویں میں پڑھتی ہیں، ایک 10th میں پڑھتی ہیں، کوئی کمانے میں پینشن پہ ہوں، تو میں زکوٰۃ کے قابل ہوں نہیں، تو آپ مجھے کچھ رہنمائی کرنا۔ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں، غور کیجیے۔ اور دعا کریں۔ جی مفتی صاحب آخری سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے جو آپ کے پاس اس طرح کے حالات نہیں ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو کچھ ہے آپ ہی خرچہ اٹھاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، غیب سے آپ کی امداد فرمائے۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے صدقے یعنی فرض صدقے کے واجب ہونے کے لیے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے، کیا آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال پورے سال رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟
نصاب کے بقدر مال، نصاب دو طرح کے بیان کیے جاتے ہیں، ایک چاندی کا نصاب ہے، ایک گولڈ کا نصاب ہے۔ جس کے پاس صرف گولڈ موجود ہے، چاندی نہیں ہے، اور دیگر کوئی مطلب تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، کوئی تجارت بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف گولڈ ہے، تو جب 7.5 تولہ ہوگا تب جا کے اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے اتنا سونا، بلکہ تھوڑی چاندی بھی ہے، تھوڑا کیش بھی ہے، تھوڑی دوسری چیزیں بھی ہیں، جب مختلف اشیاء ہوں تو اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ ہم چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں۔ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی آج کی قیمت جب میں نے پچھلے ہفتے سنار سے پوچھی تو 43,000 روپے بیٹھ رہی تھی۔ تو اتنی قیمت، اتنا روپیہ یا اتنے روپیے، اتنی قیمت کا مال، زیور اور پیسہ وغیرہ آپ کے پاس 1 سال برابر باقی رہتا ہے، کم نہیں ہوتا، زیادہ چاہے کتنا بھی ہو جائے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو آپ زکوٰۃ دیں۔ جی حاجرہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی حاجرہ صاحبہ، حاجرہ صاحبہ سوال بیان کیجئے۔ ٹی وی بند۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کی آواز کم کر کے سوال بیان کیجئے۔ حاجرہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹی وی بند کر لیجئے اپنا، آپ آواز بند کر لیجئے ٹی وی کی۔ حاجرہ صاحبہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ٹی وی کی آواز بند کریے، پھر سوال بیان کیجئے۔ نماز پڑھتی ہے، نماز میں خیال نہیں آتا ہے، نماز میں غفلت۔ غصہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، نماز میں غفلت کا ان کا سوال ہے کہ ان کو دوسرے خیال آتے ہیں۔ دیکھیے شاید ہی کوئی آج ایسا ہوگا کہ جس کی نماز کے وقت میں خیالات ادھر ادھر نہ جاتے ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مستقل نماز میں دوسری طرف دھیان لگانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب نماز میں دھیان کیسے لگے گا؟ نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کے اندر کی جو سنتیں ہیں، نماز کے اندر کے جو مستحبات وغیرہ ہیں، ان کو دھیان رکھتے ہوئے صحیح طور پر ادا کریں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں آپ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی وہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے۔ آپ جو تکبیر کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، آپ کو نگاہ کہاں رکھنی، یہ ساری چیزیں، رکوع اس کی خود کیا حیثیت ہے، ان سب چیزوں میں جب آپ دماغ کو الجھائیں گے اور ان سب چیزوں میں غور کریں گے، اللہ کی طرف دھیان لگائیں گے، میں اس رب کے سامنے اس کی عبادت کر رہی ہوں، تو آپ کا دھیان کہیں نہ کہیں نماز میں لگے گا۔ اور اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو جیسے ہی آپ کو خیال آئے کہ نہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو فوراً آپ واپس نماز میں اپنے دھیان کو لگانے کی کوشش کریں، پھر چلا جائے پھر کوشش کریں۔ جی عتیق صاحب کلکتہ سے لائن پر ہیں۔ جی عتیق صاحب۔ رفیق السلام علیکم۔ جی رفیق صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اپنے نے زکوٰۃ کی رقم نکالی، جو اپنے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے اس رقم میں صحیح جو اپنے مرحومین گزر چکے دنیا سے، اپنے گھر کے بزرگ وغیرہ، تو ان کے نام پہ اسی رقم سے کپڑے وغیرہ غریبوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کیا؟ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ جیسے میرا ایک دوست ہے جی اور اس کا کاروبار مطلب غیر شرعی مطلب حرام کمائی ہے اس کی، جی اور تو بعض دفعہ وہ کئی بار کہتا ہے جیسے بھائی کوئی فائنینشلی کمی ویسی آ جاتی ہے کام دھندے میں ہم لوگوں کو بھی، تو بولتا ہے یار میرے سے ہیلپ لے لیا کرو، ہم لیتے نہیں ہیں وہ، لیکن بار بار بولتا ہے، تو کبھی خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے اگر لینا پڑ جائے تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ وہ بولتا ہے بھائی مجھ کو کچھ پرسنٹیج وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، دوستی یار لے لو، ہم لوگ ہمیشہ نہ ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کئی بار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کبھی ایسی مجبوری پیش آ جائے تو کیا اس سے لیا جا سکتا ہے رقم؟ جی واپس ہم لوگ اس کو ریٹرن کر دیں گے۔ یہ دو سوال سے جزاک اللہ خیر۔ جی رہنمائی فرمانا مفتی صاحب، آخری سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے جب غلط مال کو آپ اپنے مال میں شامل کریں گے، غلط راستے سے آپ اپنے مال کو بڑھائیں گے، غلط راستے سے آپ مدد حاصل کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے غلط اثرات، بے برکتی کے اثرات ضرور آپ کے مال میں آئیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسے شخص کے مال سے مدد لینا بھی مطلب اس میں بھی احتیاط کریں،
اور ویسے بھی اس کے مال سے ہدیہ یا اسی طرح سے گفٹ تحفہ وغیرہ لینے میں بھی احتیاط برتیں، اور اس کے ایسے مال سے جو ہے اپنے آپ کو بھی مدد نہ پہنچائیں، ورنہ تو بے برکتی آئے گی۔ جی مفتی صاحب، زکوٰۃ کے پیسوں سے کہ مرحومین کے لیے جو ان کے ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کپڑے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے مال پر فرض ہے، آپ کی اپنی زکوٰۃ ہے، آپ دوسرے کے نام سے کیسے دے سکتے ہیں؟ مرحومین کے نام سے آپ دینا چاہتے ہیں، مرحومین کے لیے آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، الگ سے خرچ کریں ایصال ثواب کے طور پر۔ آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے ان کے نام پر نہ خرچ کریں۔ جی سید سردار صاحب لائن پر ہیں۔ جی سید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ یہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سادات لوگ کو دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ کس لوگوں کو؟ سید سادات۔ جی ٹھیک ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے جناب، حقیقی معنی میں اور حقیقی طور پر ریئل میں کوئی اگر سید سادات میں سے ہے تو ایسے شخص کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کی دوسرے مال سے امداد سے مدد کریں۔ جی ذاکر خان صاحب جھارکھنڈ سے لائن پر ہیں۔ جی ذاکر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کا نماز میرا قضا ہو گیا جی، جی تو وتر پڑھ سکتے ہیں ظہر میں؟ وتر ظہر میں؟ وتر ظہر میں یہی کہہ رہے ہیں نا ٹھیک مفتی ہے، صاحب؟ ٹھیک ہے۔ رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب، غور کیجئے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، جب آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہو یا اسی طرح سے وتر کی نماز آپ نے نہ پڑھی ہو اور وقت نکل چکا ہو، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو، جس نماز کا وقت اپنے وقت سے چلا گیا ہو یعنی قضا ہو گئی ہو وہ نماز، تو اب اس نماز کو کسی بھی وقت کے اندر قضا کر سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اسی نماز کا وقت آئے گا تبھی ہم قضا کریں گے، آپ ظہر میں بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہیں ظہر سے پہلے اشراق اور چاشت میں بھی کر سکتے ہیں، مغرب بعد بھی کر سکتے ہیں، تہجد میں بھی کر سکتے ہیں، جب نفلیں پڑھی جا سکتی ہیں اس وقت آپ کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ذکر چل رہا تھا شب قدر کا، اس کی فضیلتوں کا۔ جی، شب قدر کی جب فضیلت کی بات ہوتی ہے تو ہم ایک چیز کو نہیں بھول سکتے، اور وہ ہے اعتکاف۔ دیکھیے، اعتکاف یہ ایک ایسا عمل ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن کا جب کوئی اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کا اعتکاف کرنے پر اس اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، یعنی ان کو اتنا دور کر دیتے ہیں جہنم سے جتنا کہ 3 خندقیں ہیں۔ اور ایک خندق کی مسافت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو یہ خالی حصہ ہے، آپ سوچئے کتنا لمبا حصہ ہے، یہ کتنی دوری ہے زمین سے لے کر آسمان تک، یہ ایک خندق کی چوڑائی ہے کہ ایسی 3 خندقیں، ایسی 3 دوریاں جو ہیں اللہ اس کو نصیب فرماتے ہیں، جہنم سے بہت دوری عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے یعنی آخری عشرے میں 21ویں شب سے لے کر چاند نظر آنے تک، سوچئے اس کو کتنا ثواب ملے گا، پھر وہ بھی رمضان میں۔ جی ناظرین، پروگرام میں اور آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ہمدرد کے پروڈکٹ ہیں جس پہ نظر ڈال لیتے ہیں، جو کہ سب سے افضل روح افزا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کہ شوگر کی بیماری ہے جن لوگوں کو، اس کے لیے بھی، ان کے لیے بھی یہاں پر روح افزا شوگر فری بھی نیا پروڈکٹ لانچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکویش فلیور میں لیمن ہے اور خسخس شربت ہے، اس کے علاوہ اورنج فلیور ہے، اس کے علاوہ جام شیری آپ کو یہاں الگ الگ فلیور میں، الگ الگ رنگوں میں نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ اسمال پیک میں دیکھیں تو ملک شیک، لسی، لیچی اور مینگو میں الگ الگ فلیور میں یہاں پر لانچ کیے گئے ہیں ہمدرد کے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین گلوکوز ری، جو کہ گرمیوں میں بے حد مفید ہوتا ہے، ٹھنڈک پہنچاتا ہے، الگ الگ فلیور میں، ریگولر اور اورنج میں یہاں پر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین شہد، جو کہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، ہمدرد کا اچھا پروڈکٹ ہے۔ اسی کے ساتھ بات کریں ناظرین تو ناریل پانی کی، جو بے حد مفید ہوتا ہے صحت کے لیے، طاقت عطا فرماتا ہے، ٹھنڈک عطا فرماتا ہے۔ ناظرین ناریل پانی بھی ہمدرد نے لانچ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک نیا پروڈکٹ ہمدرد کا یہاں پر آیا ہے جو کہ ریڈ رش ہے، جو کہ انرجی ڈرنک ہے۔ اسی کے ساتھ بات کریں ناظرین کچن کی، تو کچن میں کچی گھنی آئل سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور برسوں سے چلا آ رہا ہے، جو کھانے کی رونق ہے۔ تو ناظرین ہمدرد نے کچی گھنی آئل بھی یہاں پر لانچ کیا ہے، نیا پروڈکٹ ہے، استعمال کیجیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہینگ بھی یہاں پر
मौजूद है, जो कि हमदर्द का बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसी के बाद साथ नाज़रीन बात करें मसालों की, तो मसालों के बिना खाने थोड़े से तो अधूरे रहते हैं, कुछ मसालों के साथ प्रॉपर बन जाते हैं। तो नाज़रीन खालिस स्पाइसेस करके यहाँ पर बहुत सारे मसाले इन्होंने लॉन्च किए हैं, नया प्रोडक्ट है। इसमें अजवाइन है, धनिया है, मिर्ची है, काली मिर्चें हैं जो कि बेहद मुफीद होती हैं सेहत के लिए। इसी के साथ साथ नाज़रीन हल्दी भी यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन बात करें ईद की, रमज़ान के कुछ ही दिनों बाद अब ईद आने वाली है। ईद में हर घर में सेवइयाँ ज़रूर मौजूद होती हैं। सेवइयों के मुख्तलिफ पकवान बनाए जाते हैं, शीर खुरमा बनाया जाता है, नॉर्मल सेवइयाँ भी बनाई जाती हैं। सेवइयाँ तो हर चीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, ईद की रौनक होती है। तो हमदर्द ने ये प्रोडक्ट भी नया लॉन्च किया है। तो नाज़रीन ये तमाम तर प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए, आपके किचन के लिए बेहद मुफीद हैं, इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो नाज़रीन बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और आपकी कॉलों को भी इसमें शामिल करते हैं और मुफ्ती साहब से भी रहनुमाई हासिल करते हैं। लैलतुल कद्र का हफ्ता चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, ताक रातों का अशरा है। तो नाज़रीन इस तमाम अशरे में उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। और मैं कर लेती हूँ मुफ्ती साहब से रहनुमाई। मुफ्ती साहब, लैलतुल कद्र की बात करें तो इसकी निशानियाँ कुरान और हदीस में क्या पाई जाती हैं? देखिए, ये एक ऐसी रात है कि जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जब ये रात आती है तो इस रात में जो भी लोग इबादत में मशगूल रहते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, वो एक फ़रिश्तों की बड़ी जमात के साथ ज़मीन पर नाजिल होते हैं, उतरते हैं और फ़रिश्तों से ये कहा जाता है सलामुन, कि तुम उन लोगों से जाके मुसाफ़ा करो, सलाम करो जो लोग इबादतों में मशगूल हैं। सोचिए कैसी मुबारक रात है कि जब कोई इस रात में इबादत में मशगूल रहता है, फ़रिश्ते आकर उनसे सलाम करते हैं, उनसे मुसाफ़ा करते हैं, उनके लिए दुआए रहमत और दुआए मग़फ़िरत करते हैं। कैसे खुशनसीब हैं वो लोग जो इन रातों को कामयाब बना लेते हैं और फ़रिश्तों से मुसाफ़ा कर लेते हैं, फ़रिश्तों की दुआओं का हिस्सा बन जाते हैं, फ़रिश्ते उनके लिए दुआए रहमत और मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो ये एक ऐसी बड़ी अजीम रात है कि जिसमें फ़रिश्तों की दुआ भी हमें नसीब हो जाती है। और जिसको फ़रिश्तों की दुआ मिल जाए, सोचिए कितना खुश नसीब है वो इंसान। क्या वो किसी खैर से, किसी उससे महरूम रह पाएगा? यकीनन उसकी जो है अल्लाह तबारक व तआला हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे और उसके लिए आसानी का मामला फरमाएंगे। इसलिए ज़रूर उस रात में इबादत करें। और दूसरी बात ये भी है कि इस रात में जो महरूम रहा इस रात की फजीलत से और इस रात की इबादत से, तो वाक़ईतन वो महरूम ही है। तो हम अपने आप को महरूम लोगों में शामिल ना करें, बल्कि इस रात में ख़ुसूसी तौर पर इबादत का एहतमाम करते रहें। जी मुफ्ती साहब, और मज़ीद इस मौजू पे आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। बेगम साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी बेगम साहिबा। हेलो जी, सवाल बयान कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल बयान कीजिए। मुझे बहुत परेशानी है, अम्मा घर में भी इज्जत नहीं है, सास के घर में भी मुझे बहुत परेशानी है, मेरे खान और बड़े बहुत हमें आहिस्ता आहिस्ता बोले, हमें आपका सवाल नहीं सही समझ आ रहा है, सही से आहिस्ता आहिस्ता बोले। अम्मा घर में भी मुझे बहुत तकलीफ है। घर में परेशानी है? परेशानी है बहुत जैसा देखते हैं, कैसे चीज है हमको। इधर भी सुकून नहीं, अम्मा घर से भी सुकून नहीं, सास घर से भी सुकून नहीं, हमारे अंदर सुकून नहीं। जी ठीक है, मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाएंगे, गौर से सुनिए। मुफ्ती साहब, इनके घर में सुकून नहीं है, परेशानी है, रोज़गार शायद नहीं है इनके यहाँ, ये तमाम मौजू हैं इनके। देखिए, एक तो नमाज का पाबंदी के साथ एहतमाम करें। सिर्फ़ रमज़ान में ही अल्लाह की इबादत ना हो, बल्कि और दिनों में भी ख़ास तौर से अल्लाह का ज़िक्र और इबादत का एहतमाम हो। और आप कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार, पहला कलीमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह इन कलिमात के पढ़ने की बरकत से, इन तस्बीहात के बराबर ज़िक्र में मशगूल रखने की वजह से, अपने आप के मामूलात में इसको शामिल करने की वजह से परेशानियाँ दूर होंगी, रुकावटें दूर होंगी, रिस्क में भी आसानी होगी और ज़िंदगी में भी अल्लाह सुकून अता फरमाएंगे। तो कसरत से 3 अमल करने आपको, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से तीसरा कलीमा या पहला कलीमा पढ़ें और कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें। जी, ज़हरा खातून साहिबा लाइन पर है। जी ज़हरा साहिबा। ज़हरा साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है?
جی سوال بیان کیجیے. زہرا صاحبہ ہمیں آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں سمجھ آ رہی ہے, تیز بولے. روزہ رکھ کے کوئی مر جائے, روزہ رکھ کے تو سمجھ آیا مفتی صاحب, اس کے آگے نہیں سمجھ آ رہا ہے. زہرا صاحبہ پھر سے سوال بیان کیجیے. لائن شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی, ان کا سوال ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا مفتی صاحب. خیر جی مفتی صاحب, نشانیوں کی بات چل رہی تھی لیلۃ القدر کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. دیکھیے حدیث کی روشنی میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ویسے تو یہ شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ یہ پہلے ہمیں بتا دی گئی تھی اور متعین کر دی گئی تھی, لیکن جس رات میں نکلا ہوں اپنے خیمے سے, آپ کا ترکی خیمہ لگا ہوا تھا, اس زمانے کی بات ہے, اور آپ جب نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے پتہ چلا کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, جن کے جھگڑے کی وجہ سے اس رات کی جو تعیین تھی, یعنی یہ متعین کر دی گئی تھی کہ فلاں وقت میں فلاں دن یہ رات ہوا کرے گی, تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا اور اس رات میں وہ بس وہ عبادت کر لیتے, ان کو وہ رات مل جاتی. لیکن کچھ لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس رات کی تعیین اٹھا لی گئی, اور پھر نبی نے فرمایا کہ اس رات کو آپ جو ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں, 21ویں شب, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں شب میں. اور علماء نے لکھا ہے, اور بعض صحابہ سے بھی یہ بات مطلب نقل کی گئی ہے کہ زیادہ تر اس رات کو جو پایا گیا ہے وہ 27ویں شب میں پایا گیا ہے, لیکن یہ اور دوسری شب میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 27ویں شب اور 29ویں شب, ان تمام ہی راتوں میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام کریں. یہ تو ہوئی طاق رات کی بات, لیکن کوشش یہی ہو کہ پورے عشرے کی یہ جو آخری عشرہ ہے تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں. جی روشن خاتون صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی روشن صاحبہ, روشن صاحبہ سوال بیان کیجیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. بڑی رات کی نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ کس کی نماز؟ بڑی رات کی نماز کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ جمعرات کریم مجھ سے کون سی نماز پوچھ رہی ہے, کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ روشن صاحبہ کون سی نماز کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ روشن صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مفتی صاحب لائن تو کٹ گئی, پتہ نہیں کون سی نماز کا ذکر کر رہی ہوں گی. جی خیر چلیے, اگر کسی نفل نماز کی آپ بات کر رہی ہیں, جیسا کہ تہجد کی بات ہے, تو 8 رکعت کم سے کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا, اور جب کبھی آپ کو موقع نہ ملے 8 رکعت تو کم سے کم 2 ہی پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, جتنی موقع لگے, اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جہاں تک اشراق کی بات ہے تو اشراق میں جو ہے عام طور سے 4 رکعت پڑھنے کا آپ اہتمام فرماتے تھے, اور اگر کسی کے پاس موقع نہیں ہے یا کسی طرح سے اس کا وضو باقی نہیں رہا تو وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے. جہاں تک چاشت کی بات ہے تو چاشت میں عام طور سے 12 رکعت پڑھنے کا اہتمام تھا, لیکن اس میں بھی جو ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ 8 بھی رکعت ہیں, تو آپ جو ہیں اس میں کم سے کم 2 رکعت ہیں کم سے کم, چاہے وہ اشراق کی ہوں, چاہے چاشت کی ہوں, چاہے تہجد کی ہوں. تو اسی طرح سے ہم دیکھیں مغرب کے بعد جس کو ہم صلاۃ اوابین کہتے ہیں, وہ عام طور سے 6 رکعتیں ہیں, اور اس کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس نے 6 رکعت مغرب کے بعد پڑھی فرضوں کے علاوہ, اللہ تبارک و تعالیٰ 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں. اور چاشت کی نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو چاشت کی نماز 2 رکعت کم سے کم پڑھ لیتا ہے, جسم کے اندر جو ہمارے 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ پر ہمارے اوپر صدقہ کرنا ایک طرح سے واجب ہو جاتا ہے ہر صبح شکرانے کے طور پر, چونکہ اللہ نے ان کی سلامتی فرمائی, ان کو صحیح رکھا. تو اس لیے جب ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں چاشت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ قبول فرما لیتے ہیں. اسی طرح سے اشراق کا وقت ہے تو اس کی بڑی ایک فضیلت ہے کہ جو 2 رکعت پڑھتا ہے غالباً حج اور عمرے کا اسے ثواب ملتا ہے, اور مزید 2 رکعت پڑھنے پر دن بھر کے جو اس کے کام ہیں اللہ ان کی کفالت فرماتے ہیں, اس میں آسانی فرماتے ہیں, اس کی مدد فرماتے ہیں. جہاں تک تہجد کی بات ہے تو یہ ایک ایسی نماز ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ایک جگہ تو نبی فرماتے ہیں کہ بھئی میری امت کی اگر پریشانی اور تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو یہ 2 رکعت بھی فرض ہو گئی ہوتی. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس نماز کو چھوڑا نہیں ہے, اور یہ وہ وقت ہے جب ہر رات آخری حصے میں تہجد کے آخری وقت میں آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے زمین سے,
تو یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے، یعنی پہلا آسمان. اس کے اوپر اور اسی طرح سے 6 آسمان ہیں، تہ بتہ 7 آسمان ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر عرش ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پہلا آسمان ہے، اللہ آخری رات میں پہلے آسمان پر آتے ہیں اور فرشتہ اعلان کرتا ہے الا هل من مستغفرین، ہے کوئی جو مغفرت کا چاہنے والا ہو، ہے کوئی جو دعا کرے اور اس کی دعا پوری کر دی جائے، ہے کوئی جو پکارے اس کی پکار سن لی جائے. تو ہمیں اس وقت میں خاص طور سے جو ضرورت مند ہیں، جو پریشان ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو رزق سے معاملات میں پریشان ہیں، اس وقت میں اٹھ کر رات کو دعا کرے، نماز پڑھے، اللہ کے سامنے روئے، انشاءاللہ کام ضرور بنیں گے. جی ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ایوب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. باجی میرے 2 سوال تھے. ہچکیاں میں 2-3 گھنٹے سے آ رہے تھے جی، اور یہ پانی کس طرح سے نہانا چاہیے، کب نہانا چاہیے پانی؟ کیا کرانا چاہیے؟ جی یہ اعتکاف کے اندر روزہ تھا نا، 2 گھنٹے مجھے ہچکیاں. مفتی صاحب سمجھ آیا آپ کے؟ آپ کا آواز، آپ کی جو بات ہے نا، سوال جو ہے وہ صاف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی. ہچکی لگتی نہیں اپنے کو ایک دم ہچکی لگتی ہے، ٹھیک ہے. 2-3 گھنٹے سے ہچکی لگتی. اور یہ پانی کب پہ نہانا چاہیے مسجد کے اندر؟ پانی کب پینا چاہیے؟ نہیں جی کیا فرما رہے ہیں ایوب خان آپ؟ نہیں وہ پانی کب نہانا چاہیے اپن مسجد کے اندر، اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا. پانی کب لانا؟ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کب نہا سکتے ہیں؟ ایوب صاحب ہمیں آپ کا سوال بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ نہیں مفتی صاحب سمجھ گئے، کریکٹ بولے مفتی صاحب. اچھا صحیح سمجھے. جی مفتی صاحب کب نہانا چاہیے یہ پوچھا. اور کوئی سوال؟ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. مفتی صاحب جی دیکھیے، آپ جب اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو اس وقت غیر ضروری غسل کی طرف آپ کی توجہ بالکل نہ ہو. آپ کے اوپر غسل کوئی فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے تو ہی غسل کریں، نہیں تو جیسے صرف گرمی لگنے سے غسل کر لیتے ہیں عام طور سے، تو اس غسل سے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے. یعنی اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے گاؤں دیہات میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں جہاں پر مسجد کے اندر نہ وضو خانہ ہے، مسجد کے اندر نہ ٹوائلٹ باتھ روم ہے، آپ کو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یعنی وضو کرنے کے لیے، ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے لیے، باتھ روم سے فارغ ہونے کے لیے آپ کو مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے، جا سکتے ہیں. لیکن صرف اس دوران آپ اپنے اسی عمل کو کریں گے، راستے میں کسی سے بات نہ کریں، کسی سے کسی دوسرے کام میں نہ لگے، گھر کے کسی مشورے میں نہ ہو، آپ جائیں، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے فوراً واپس آ جائیں. نمبر 2، آپ اعتکاف میں جب ہیں تو کسی بھی ایکسٹرا کام سے اپنے آپ کو بچائیں. جیسا کہ ہم ابھی اعتکاف میں نہیں ہیں، ہمیں گرمی لگی روزے کی حالت میں یا جو بھی کچھ ہے، جا کے ہم نہا لیے ٹھنڈے پانی سے تاکہ ہمیں کچھ راحت مل جائے، ایسا اعتکاف میں نہیں کرنا ہے. اعتکاف میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. جی مفتی صاحب، ذکر چل رہا تھا شب قدر کا، لیلۃ القدر کا، تو اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، احترام والی رات، ایک ایسی رات کہ جس کی قدر کیا جانا، جس کا احترام کیا جانا ہم پر ایک طرح سے لازم ہے. اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم جو ہیں دیگر فضول کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں گناہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. اور یہ وہ رات ہے، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ہم اس کی قدر کیسے کریں، ہم اس میں عبادت کریں، خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ ایسی رات ہے جو دعاؤں کے لیے ہے، جس میں ہم اللہ سے مانگیں، جس میں ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں. یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کے اندر کثرت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ہماری جو حاجتیں ہیں، ہماری جو تکلیفیں ہیں، ہماری جو پریشانیاں وہ ضرور دور ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، دعائیں ہماری سن لی جائیں گی اور ہمارے کام بنا دیے جائیں گے. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایسی مبارک راتوں میں بھی چند قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ ماں باپ کا نافرمان ہے، شراب پینے کا عادی ہے، اسی طرح سے سود بیاس کا لین دین کرنے والا ہے، یا اسی طرح سے ہم یوں کہیں کہ جو
کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دوسروں سے بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے بھائی ماں باپ کو راضی کریں، نوجوان حضرات ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو جو ہے راضی کرنے کی جو ہے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے کہ جس کو یہ مہینہ ملے اور اس کے باوجود وہ نیک عمل، اچھے عمل کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہلاکت اور بربادی کے قریب ہے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ تو نبی نے فرمایا آمین، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی دعا ہے اور اس پر نبی بھی آمین فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں واقعتاً ایسے شخص کا تو ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے جو اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ دوسری بد دعا یہ بھی فرمائی کہ جس کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ ہلاکت اور بربادی کے قریب ہے۔ نمبر 2 دوسری بد دعا یہ تھی کہ جس کے سامنے نبی کا نام لیا جا رہا ہو۔ آپ جیسا کہ ابھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یا اسی طرح آپ کسی مجلس میں ہوتے ہیں یا کہیں پر نبی کا ذکر ہوتا ہے، یا آپ اذان کو سن رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے اندر صدائیں لگائی جا رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے، اور آپ نبی کا نام سننے کے بعد نبی پر درود نہ پڑھیں تو ایسا شخص بھی ہلاکت اور بربادی کے قریب ہے۔ تو اس لیے نبی کا جب بھی نام ہمارے سامنے آئے، ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم اس وقت درود پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں۔ ایک اور بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائی اس مہینے کے اندر، اور وہ ہے ان لوگوں، ان نوجوانوں اور وہ لوگ جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور پھر بھی وہ ان کی خدمت نہ کرے، پھر بھی وہ ان کا کہنا نہ مانے، پھر بھی وہ ان کو راضی نہ کر سکے، تو ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، تو بھائی ماں باپ کے معاملے میں خاص طور سے سب لوگ جو ہے نا بڑا دھیان رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کی خدمت مکمل طور پر کریں اور ان کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ ماں باپ کی رضا جو ہے اسی میں اللہ نے اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا ہے، اور جس کے ماں باپ ہی اس سے راضی نہ ہو تو اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیے ماں باپ کی جو خدمت ہے ہمارے اوپر فرض ہے، ماں باپ کی جہاں تک اطاعت ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر ماں باپ کسی ایسے عمل کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں جو ہماری شریعت سے ٹکرا رہا ہو، ہمیں کسی فرض عمل سے، نماز سے یا کسی ایسے عمل سے روک رہے ہیں جو کہ اللہ کے فرض احکامات میں سے ہیں، تو وہاں پر ماں باپ کی بات نہ مانے، ایک دفعہ کو چل جائے گا، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے ہاں وقتی طور پر بھائی ابھی ماں باپ کو ہماری ضرورت تھی اور ادھر فرض نماز تیار ہے، ہم یہ دیکھیں کہ فرض نماز کا وقت آگے باقی ہے کہ ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت نکلنے سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے وقت کہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وقتی طور پر اگر ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ہم جماعت والی فرض نماز چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے کہنے کو پورا کریں، تو ہمارے اوپر یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت ماں باپ کی بات مان لی جائے، اور اگر وقت نکل رہا ہو تو ان سے معذرت کرتے ہوئے یا ان سے اجازت لیتے ہوئے اپنے وقت کو نکلنے سے پہلے نماز کو پڑھ لیا جائے۔ یا اسی طرح سے کسی کے ماں باپ ہیں اور وہ کہیں کہ بھائی تجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت تو تیرے پاس مال ہے، تو اسی کی زکوٰۃ دے دے، تیرے پاس بچے گا کیا، یہ وہ، تو یہ باتیں بھی ان کی ماننے کی نہیں ہیں، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ایک فرض حکم ہے، تو اس کو ہمیں پورا کرنا ضروری ہے۔ یا اسی طرح سے ہم پر حج فرض ہو چکا ہے اور ہم سے ماں باپ کہنے لگے بھائی تجھے حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، یا اسی طرح سے کچھ بھی کہیں کہ تو یار ایک مکان اور لے لے، تو ایک دکان اور لے لے، تو ایک گاڑی لے لے، اس سے بہتر ہے جب ہمارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تب ہمیں جو ہے نا اس کی تیاری کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ رمضان کے روزے عام طور سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کیا عورتوں کو خاص طور سے، اب بچی ہیں گھر کے اندر کہ بیٹی کو دیکھا کہ تھوڑی سی کمزور ہو رہی ہے تو اس سے کہیں گے کہ بیٹا تو روزہ مت رکھنا، تو اور کمزور ہو جائے گی، دبلی ہو جائے گی، پتلی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، تیری تو شادی بھی ہونے والی ہے، تیرا تو یہ بھی ہونے والا ہے، فلانا ڈمکانا، اور اس کو روزہ رکھنے سے روک دیتی ہیں۔
یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے. کہیں نہ کہیں وہ ماں باپ بھی جو ہے اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گے اور اللہ کے ہاں ان کی بھی پکڑ ہوگی. جو اپنے بچوں کو جو جوان ہو چکے ہیں, بالغ ہو چکے ہیں, عاقل ہو چکے ہیں, جن پر روزہ فرض ہو چکا ہے, اور پھر ذرا سے بہانے لے کر کہ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی, تم کمزور ہو جاؤ گی, تم یہ ہو جاؤ گی, فلانا ہو جاؤ گی, اور اس وجہ سے روزہ رکھنے سے عورتیں یا گھر کے دوسرے منع کریں ان کو, تو یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے. بلکہ ہم نے تو دیکھا, ہم اکابرین کے یہاں اسی طرح ہمارے گھر میں بھی یہ ماحول تھا, اور ہم خود اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں. تو جب ہم چھوٹے سے تھے, 8 سال کی عمر سے ہم برابر روزے رکھتے تھے, 9 سال کی عمر میں, 10 سال کی عمر میں بھی ہم نے برابر الحمدللہ پورے 30 روزے رکھنے کی کوششیں کی ہیں. اور جب سے جوانی آئی ہے, اللہ کا شکر ہے, آج تک ہمیں دھیان نہیں پڑتا کہ کوئی ہمارا روزہ چھوٹا ہوگا, کوئی ہماری فرض نماز چھوٹی ہوگی. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماں باپ عطا فرمائے, ایسا ماحول عطا کیا. آپ بھی اس بات کی کوشش کریں, اس لیے کہ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں, ہم عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں, ہمارے اوپر اسلام کا ہر رکن جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. نماز کو وقت پر پڑھنا ہمارے پر فرض ہو چکا ہے, چھٹ گئی تو وہ ہمارے ذمہ باقی ہے. رمضان کا روزہ آ گیا تو وہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو اس لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ بچوں کو بچپن ہی سے بیچ میں روزہ رکھواتے رہیں, عادت ڈلوائیں, تاکہ جیسے ہی وہ ہوش سنبھالیں, جیسے ہی وہ عقل مند ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, تو وہ روزے کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. جی مفتی صاحب, ایک اور مختصر سا میں جواب چاہوں گی کہ شب قدر کی کس طرح تلاش کریں, شب قدر کی راتوں میں شب قدر کو. دیکھیے, طاق راتیں ہیں, اس میں ہم عبادت کریں. اور ایک چیز اور ہے, چونکہ اس رات میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے, اور اگر اس رات میں ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو 1000 مہینوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے. تو اس رات میں تھوڑا سا ہم صدقہ بھی کیا کریں, اس رات میں تھوڑی سی ہم تلاوت کیا کریں, کچھ نفلیں وغیرہ پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا, 1000 مہینے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اس لیے اس رات میں صدقہ وغیرہ کرنے کا بھی اہتمام رکھیں. جی مفتی صاحب, اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت, پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا رکھیں خیال, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.